बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक ख़बर और उसकी तफसील मज़ीद तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इत्तफ़ाक़ की बात है और अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ मैंने आपको बताई और जो अपना तज्ज़िया मैंने आपको दिया ख़बरों की बुनियाद पे, तो उसमें ये था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जेनेवा में, और वो था अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात। ये मुलाकात बहुत इम्पॉर्टेंट थी और इस मुलाकात के आलमी सियासत पर जो असरात हैं क्या मुरतब होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता ये तहें जो हैं वो खुलती जाएंगी। तह दर तह मामलात छुपे हुए हैं। मुलाकात तवील तरीन होनी थी और अमेरिकन्स तवक्को कर रहे थे कि ये लंबी मुलाकात होगी और पुतिन का भी ख्याल था, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ़ 4 घंटे हुई। और 4 घंटे भी सिर्फ नहीं कहा जा सकता। 4 घंटे अगर 2 आलमी रहनुमा, एक असर हाज़र का सुपर पावर और दूसरा माजी का सुपर पावर और सुपर पावर की तरफ दोबारा बढ़ रहा है, बहुत कदावर हो चुका है, और उसकी सारा क्रेडिट जो है वो रूस के सदर मीर व्लादिमीर पुतिन को जाता है। और पुतिन को इसलिए जाता है कि उन्होंने इंतहाई शिकस्त खुर्दा, जब सोवियत यूनियन टूट गया था तो रूस की क़यादत उस वक्त संभाली थी। गोरबाचोव आया, गोरबाचोव भी नाकाम, और उसके बाद मीर व्लादिमीर पुतिन आए। ये बता दूं कि ये मोसाद कह रहा हूँ, सॉरी, KGB जो रूस की खुफिया एजेंसी है उसके सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, उसकी सरबराही कर चुके हैं, और KGB के सरबराह के बाद फिर ये पॉलिटिक्स में आए और इनका ताल्लुक़ रूस की फ़ौज से है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं ये। तो ये मुलाकात बहुत इम्पॉर्टेंट थी और इसके अंदर छुपे हुए राज आते रहेंगे, बाहर ज़ाहिर होते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता होंगे। और पहले दिन जो कुछ कहा गया, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, अभी ये सिलसिला जारी है। एक बात तो ये कि ये मुलाकात 100% कामयाब नहीं हुई। ये बात जहन में रखिएगा कि 100% मुलाकात ये कामयाब नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि ये यूँ समझें आप, दुनिया के पूरी अक़वाम आलम के आलमी दुनिया के 2 महाशातर जो डिप्लोमेट, पॉलिटिशियंस, कुछ भी कहें, स्टेट्समैन कहें, ये उन 2 शातर सियासतदानों की मुलाकात थी। और एक तरफ जो बाइडन, उनका भी कैरियर आप सबके सामने है, और एक तरफ पुतिन, उनका कैरियर भी हमारे सामने है। और वो मुसलसल पुतिन जो हैं वो इसलिए ज़्यादा, मैं कहूँगा, मंझे हुए बैट्समैन हैं कि उन्होंने एक बिल्कुल तकसीम शुदा, शिकस्त शुदा एक मुल्क को, सोवियत यूनियन जो कि टूट के रूस बना, उसको दोबारा इस काबिल बनाया कि आलमी सियासत में और अमेरिका के मुकाबले में दोबारा अमेरिका मजबूर है उससे बात करने पे। जबकि आपको मालूम है कि रूस में जो हालत हुई थी मईशत की, दिफा की, और सत्यानाश हो गया था, और वहाँ पे डबल रोटी, खुराक का मसला, डबल रोटी जो है वो भी कई लाखों तक पहुँच गई थी, ये सिचुएशन थी। और रूस की करेंसी बिल्कुल भ्राम से नीचे गिर चुकी थी। खैर, ये मुलाकात उसमें जी अब जो आ रहे हैं, बहुत सारे एतराफ़ात आ रहे हैं, और मैं ये समझूंगा कि इसमें जो विन विन पोजीशन है वो रूस की है और रूस के सदर पुतिन की है, क्योंकि वो तो बिल्कुल वो चीज़ नीचे से ऊपर आ रहे हैं दोबारा से। तो जो बाइडन जो कुछ शराइत मनवाना चाहते थे, पुतिन उनके काबू में नहीं आए, और उसमें वाज़ेह तौर पे एक बात ये सामने आई। सबसे पहली बात तो ये थी तख़फ़ीफ़ असला पे कोई कमिटमेंट नहीं हुई, और जौहरी हथियारों की कमी, कोई कमिटमेंट नहीं हुई। जो हो चुका, इस पर बस बातचीत
آگے بڑھائی جائے گی۔ صرف اس میں میں نے بتایا تھا ایک بڑی کامیابی ہے کہ وہ سفیر واپس بلا لیے گئے ہیں۔ اب ذرا مختلف عالمی ذرائع ابلاغ اب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، عالمی امریکی ذرائع ابلاغ بھی کر رہے ہیں، یورپین ذرائع ابلاغ بھی کر رہے ہیں، ایون رشیا بھی کر رہا ہے۔ تو اگر ہم یورپین ذرائع ابلاغ کو پہلے ان کی ایک ذرا رپورٹنگ دیکھیں، اور اس میں جو خبریں نکل رہی ہیں اس میں یہ ہے جی کہ عالمی امور پر اختلافات برقرار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی امور پر اختلافات برقرار رہے اور دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم رہے۔ اب عالمی امور کون کون سے ہیں؟ شام کا معاملہ ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے مسائل ہیں، ایران کا معاملہ ہے۔ یہ وہ معاملے ہیں جو امریکہ کے لیے درد سر اور امریکہ کے لیے مصیبت۔ تو روس جو ہے وہ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، اور روس کے ساتھ چائنا کو آپ ساتھ ضرور رکھیے گا، کیونکہ چائنا کو الگ ہینڈل کیا جا رہا ہے، روس کو الگ۔ اور میر ولادمیر پوٹن کے ساتھ جتنی بھی ملاقات کا وہ فوکس تھا وہ تھا کہ کم از کم پوٹن جو ہے، روس جو ہے وہ اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ کلب مت کریں، چائنا کا اتحادی نہ بنے، چائنا سے دور ہو جائے، اور یعنی کہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یہ بائیڈن کا، امریکہ کا یہ اس وقت یہی فلسفہ چل رہا ہے، اور پولیٹیکل فلسفی اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، تو اسی پہ۔ اچھا جی، یہ پہلی۔ اس کے بعد بظاہر دونوں نے اس کو تعمیری ملاقات قرار دیا، اور دونوں نے اپنے اپنے سفیروں کو واپس بلانے کا کہا۔ میں اس ملاقات کے آپ کو اس لیے یہ ایک اور ویڈیو دے رہا ہوں، ایک تو تفصیلات آئی ہیں، دوسرا اس کی تہیں میں نے جیسے کہ کہا، عرض کیا، یہ کھلتی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ اختلافات کھل کر سامنے آتے جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ اور اس میں امریکہ اور اس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، سوئٹزرلینڈ جیسا ماحول، جنیوا ایک جھیل کا کنارہ، اور وہاں پہ واقع ایک ولا میں 4 گھنٹے کی یہ ملاقات۔ اور اس میں بائیڈن کے مشیروں کا خیال تھا کہ یہ طویل رہے گی، لیکن یہ طویل نہیں ہوئی، جلدی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد مشترکہ بیان جاری کیا گیا، اور عالمی اور باہمی امور کے علاوہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے معاملے پر بات کی، اور روس اور وہ اس بات پر متفق تھے کہ جوہری جنگ جیتی نہیں جا سکتی، اور یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایٹمی جنگ رکوانے کے لیے کہ ایک معاہدے کی طرف۔ اگلی بات جو اس بات سے نکلی ہے بات وہ یہ ہے کہ یہ جو بائیڈن نے کہا تھا، جو بائیڈن چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہو جائے عدم جنگ کا، کہ ہم جوہری جنگ نہیں کریں گے، جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا میں صرف ایک دفعہ جوہری ہتھیار استعمال ہوئے، اور وہ امریکہ نے کیے، کسی اور ملک نے یہ ایسی حرکت نہیں کی، لیکن معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ امریکہ اکیلا ہے، اور امریکہ کے ساتھ اگر آپ 1-2 یورپین ملک بھی ملا لیں، تب بھی جو میں نے چند دن پہلے ویڈیو دی تھی اس میں نے کمپیریزن، ایک رپورٹ آئی تھی، اس میں کمپیریزن عالمی ادارے کا تھا کہ خطرناک جوہری ہتھیار کس کے پاس ہیں۔ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس نہیں ہیں، یعنی کہ جو جوہری ملک ہیں، بلکہ روس، چائنا، پاکستان، کوریا، ان ملکوں کے پاس زیادہ خطرناک ہتھیار ہیں، زیادہ جوہری ٹیکنالوجی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے یہ جو بات کی گئی کہ جنگ جو ہے جیتی نہیں جا سکتی، جوہری جنگ، اس لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھی گفتگو ہے، جیسے انڈیا ہمارے ساتھ یہ کرتا رہتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی جب بھی اس نے انگیج کرنا ہو تو یہ لچھے دار گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ اور روس مستقبل قریب میں ایک تفصیلی مربوط باہمی اسٹریٹجک استحکام ڈائیلاگ منعقد کریں گے،
یعنی بات یہاں سے آگے نہیں بڑھی کہ بات چیت کریں گے، ایک نئی کانفرنس منعقد ہوگی، اس میں پھر ڈائیلاگ ہوگا اور یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور مستقبل میں ہتھیاروں کو کنٹرول اور خطرات کو کم کرنے کے لیے کے اقدامات کے لیے زمین ہموار کی جائے گی۔ اور پوٹن کیا کہہ رہے ہیں؟ پوٹن یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن جو ہے وہ متوازن حکمران تھا، انتہائی تجربہ کار، مدبر، اور یہ ملاقات ہماری تعمیری رہی، انہوں نے گفتگو بھی بہت اچھی کی، اور لیکن اہم معاملات پر گہرے اختلافات موجود تھے اور اب بھی ہیں۔ اور میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن اور میں ایک ہی زبان بول رہے تھے، یہ اب پوٹن کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک زبان یہ تھا کہ پوٹن اپنے مفادات کی بات کر رہے تھے، وہ امریکی مفادات کی بات کر رہے تھے، اور گفتگو کی حد تک بہت بٹرنگ اب پوٹن نے جو یہ رہا ہے کہ دونوں، میں نے آپ کو کہا، شاطر قسم کے سیاستدان ہیں اور سپر پاور، اور وہ ایک دوسرے کی بٹرنگ زیادہ کر رہے ہیں، مکھن زیادہ لگا رہے ہیں، تعریفوں پہ تعریف پل باندھے جا رہے ہیں، لیکن کیا نکل رہا ہے وہ ابھی تک مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ جتنے بھی اس وقت ہیں عالمی انٹرنیشنل افیئرس کو سمجھنے والے تجزیہ کار، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور پوٹن نے بائیڈن کی تعریف کی، اور وہاں پہ قصے کیا سناتے رہے، یہ ذرا سنیے، بڑی دلچسپ باتیں۔ وہ قصے یہ سناتے رہے کہ جی اپنے خاندانوں سے متعلق کئی یادداشتیں بھی سنائیں، اور بتایا کہ ان کی والدہ انہیں کیا بتایا کرتی تھیں۔ اگرچہ یہ چیزیں ہمارے معاملات سے براہ راست تعلق نہیں رکھتیں، لیکن یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان کی اخلاقی اقدار کی خصوصیات نمایاں کرتی ہیں۔ تو اس میں یہ بتا دوں کہ یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا بھی حکمران، عالمی حکمران بن جائیں، یا کسی ملک کے حکمران بن جائیں، یا کسی فوج کے سپہ سالار بن جائیں، وہ جنم تو انہی معاشروں سے لیتے ہیں، تو بہت ساری اپنی والدہ کے قصے سنا کے ایک دوسرے کو کنوے کرنے کی کافی کوشش کی گئی، اور یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ پوٹن سے جب پوچھا گیا کہ جو بائیڈن نے تو حالیہ انٹرویو میں انہیں قاتل قرار دیا تھا، تو روسی صدر نے کہا کہ امریکی صدر نے اس سلسلے میں ان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں اپنا موقف واضح کر دیا تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں اور دل میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے اپنے ملکوں کے عوام کے مفادات کا دفاع کر رہے تھے، اور ہمارے تعلقات میں عملیت پسندی بھی تھی۔ تو یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق انہوں نے کہا ہم نے اپنے اپنے ملکوں کا دفاع کیا، اپنے اپنے عوام کا مفاد کا دفاع کیا۔ پوٹن کا ایک سوال جی کہ روس اور امریکہ جوہری معاملات میں استحکام کی مشترکہ ذمہ داری رکھتے ہیں، اور جوہری اسلحے کو محدود کرنے کے نئے سٹارٹ معاہدے میں حالیہ توسیع کے حوالے سے ممکنہ تبدیلیوں پر مذاکرات منعقد کریں گے۔ بائیڈن کیا کہتے ہیں جس ملاقات پہ، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ملاقات کو جی بہتر قرار دیا، مثبت قرار دیا، اور جس بات سے میں متفق نہیں تھا اس کا میں نے کھل کر اظہار کیا، اور جس سے وہ متفق نہیں تھے اس کا انہوں نے کھل کر اظہار کیا۔ اور اس لیے بنیادی بات انہوں نے کہا کہ یہ تھی کہ صدر پوٹن سے کہا کہ ہمیں کچھ ایسے بنیادی اصول طے کرنے ہوں گے جن پر ہم عمل کر سکیں، اور مفادات کے ایسے متعدد شعبے ہیں جن میں عوام کی خاطر ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، دنیا کو اور عالمی سلامتی کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور صدر بائیڈن نے یہ بھی بتایا کہ جی کہ روس میں انسانی حقوق کی صورتحال بشمول امریکہ کے 2 شہریوں کی گرفتاری کا معاملہ، تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں پہ اختلافات ان کے چلے آ رہے ہیں۔ روس میں انسانی حقوق کا معاملہ اٹھاتے ہیں، یہ چائنا میں انسانی حقوق کا معاملہ اٹھاتے ہیں، لیکن فلسطین میں نہیں اٹھاتے، کشمیر میں نہیں اٹھاتے، ادھر نہیں اٹھاتے، لیکن ادروائز یہ اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا پھر دوسرا ہے کہ اپوزیشن لیڈر، ان کا اپوزیشن رہنما گرفتار ہے روس میں، اس کے بارے میں روس نے کوئی بات سننے سے انکار کیا بالکل۔ اور روس کے نائب وزیر خارجہ کیا بتا رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں متعین سفیر جو ہیں وہ اس ماہ واشنگٹن اور ادھر ماسکو میں، امریکہ اور روس کے، وہ اس ماہ کے آخر میں
واپس چلے جائیں گے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب جی ایک اور بات ذرا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہے دونوں رہنماؤں کی ملاقات کی ایک رپورٹ۔ اب دوسری رپورٹ سنیے، وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ کلیئر ہے۔ وہ روس کے صدر جو ہیں پوٹن، وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی سب سے بڑی خاصیت ہے، خامی ہے، اور ایک کیا کہنا چاہیے سیلفشنس، خود غرضی ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ باتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب تک امریکہ اس سوچ سے امریکہ کی قیادت نہیں نکلے گی تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں جو بائیڈن بہت ہی اچھے پولیٹیشنز ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کامیاب مذاکرات کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ان کی ذات سے زیادہ اہم نہیں، اور یہی وہ پالیسی ہے امریکہ کی جو اب میرا خیال ہے کہ کوئی ملک ایسا ہوگا جو امریکہ پہ اعتبار کرتا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہے۔ اور اس وقت آج کل جو سب سے زیادہ بغل بچہ ہے وہ انڈیا ہے، اور انڈیا بھی ڈیوائیڈ ہے، انڈین لیڈرشپ، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈیا کا جو ایک وائز لوگ ہیں وہ 100% ڈیوائیڈ ہیں، امریکہ کی گود میں جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن حکمران ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور پوٹن نے جی ایک تھوڑی سی وہ کہتے ہیں کہ چوٹ لگانا، انہوں نے اس ملاقات کی سب سے اچھی چیز دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری تھیں چین ساکی، انہوں نے کہا کہ وہ بڑی خوبصورت تھیں، بڑی نوجوان تعلیم یافتہ تھیں، اور روسی صدر نے طنزیہ انداز میں ان کے بارے میں کہا کہ جب لوگ چیزوں کو ثانوی سمجھ لیں تو وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جناب جو کہ آ رہی ہیں دونوں رہنماؤں کے بارے میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات اتنی جلدی حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آخری بات کر کے کہ اس وقت امریکہ ایک نئی لڑائی کی تلاش میں ہے، نئے فوجی اتحاد کو تیار کرنے کی تلاش میں ہے، اور دوسری جانب چائنا، رشیا، ایران، ترکی کہہ رہا ہوں، ترکی ابھی بیچ میں چل رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو کس وقت بتاؤں گا۔ یہ ملک وہ ہیں کہ جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہے ہیں، اور چائنا اور روس مل کر چیلنج کر رہے ہیں، اور شنگھائی تعاون تنظیم کو ایک فوجی اتحاد بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی خبر لے لیں جی، اور وہ خبر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کے صدر کو تھپڑ لگا تھا، اور باقاعدہ ٹکا کے، اور اس تھپڑ کے بعد اس کو سزا بھی ہو گئی نوجوان کو 6 ماہ کی۔ اس کے بعد فرانس کے صدر گزشتہ روز ایک اسکول میں گئے، اور اسکول میں وہ کلاس روم میں بیٹھے تھے، تو ایک بچی نے انتہائی معصومیت سے پوچھا کہ جناب صدر، آپ کے منہ پہ جو تھپڑ لگا تھا اس تھپڑ کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، اور اس تھپڑ کے بعد آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو فرانس کے صدر نے کافی ندامت تو ہوئی، شرمندگی تو ہوئی، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور یہ کہا کہ تھپڑ مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تھپڑ مجھے مارا جائے یا پھر سکول میں کسی بچے کو مارا جائے، تھپڑ مارنا درست نہیں، لیکن میں بہرحال اب ٹھیک ہوں۔ تو فرانس کے صدر کے منہ پر جو تھپڑ لگا تھا وہ اس کی بازگشت ابھی بھی سنائی دے رہی ہے، اور میرا خیال ہے بچی نے معصومیت میں ایک اور زناٹے دار تھپڑ جو ہے وہ جڑا ہے، اور اس کی جو تکلیف ہے مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس نوجوان کے جو فزیکل تھپڑ مارا تھا اس سے کہیں زیادہ محرون محسوس کر رہے ہوں گے، جو انہوں نے اپنی معصومیت میں آ کے ایک سوال پوچھ کے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔
بلکہ ان کے وجود پہ، ان کی سوچ پہ تھپڑ مارا ہے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ تھی، میں نے کہا یہ بھی خبر آپ کے ساتھ ایڈ کر لوں۔